बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम मस्तूरात करबला में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि हर रोज़ हम करबला की उन ख़वातीन का ज़िक्र करते हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ़ मैदान करबला में कुर्बानियाँ पेश की, बल्कि कुछ ख़वातीन ने मदीना पाक में रहकर अपने वक्त के इमाम का साथ दिया, कुछ ख़वातीन ने कूफा में कुर्बानियाँ दीं और कुछ ख़वातीन ने उन बीबियों को प्रोटेक्ट कर कर जो कैदी बना ली गई थीं, अहले बैत अतहार की शहज़ादियाँ, उनको प्रोटेक्ट कर कर अपना हिस्सा डाला और वक्त के इमाम का साथ दिया। आज 9 मुहर्रमुल हराम हम ज़िक्र करने जा रहे हैं उन शहज़ादियों का, उन बेटियों का कि जिनका नाम बताने से पहले मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगी कि ये वो आले रसूल की बेटियाँ हैं, ये वो गुलशन ज़हरा की कलियाँ हैं कि जिन बहुत कम घर से बाहर निकलती थीं, बहुत कम, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उस जिस घर से पर्दा शुरू होता है उस घर की इन बेटियों के पर्दे का क्या आलम होगा। लेकिन फिर वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि इन्हीं बीबियों ने करबला से शाम तक सफ़र भी किया। इन बीबियों को फिर बाज़ारों में भी घुमाया गया, नंगे सर भी घुमाया गया, इनकी चादरें तक छीन ली गईं। आज हम जिन अजीम बीबियों का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो कोई आम बीबियां नहीं हैं, वो कोई आम बेटियां नहीं हैं, बल्कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहज़ादियाँ हैं, आपकी बेटियाँ हैं जो कि करबला के मैदान में मौजूद थीं और बाकी तमाम ख़वातीन के साथ इन्होंने भी अपना वहाँ पे वक्त के इमाम का साथ दिया। बेशक वो आपके वालिद गरामी थे, लेकिन वक्त का इमाम समझकर हक़ का साथ देने ये बीबियाँ भी अपने बाबा के साथ 28 रजब को मदीना पाक से सफ़र करती हैं और फिर मैदान करबला और बादस करबला कूफा से शाम सफ़र करके फिर वापस मदीना पहुंचती हैं और कुछ का तो रास्ते में ही विसाल हो जाता है, अपने खालिक हकीकी से जा मिलती हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सानिया से दरख्वास्त करूँगी कि सानिया, आज चूँकि हम बिनाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा उनकी बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करें। आज हम कोशिश करेंगे कि वो तारीख़ जो हमें सही हालत में नहीं मिलती, मस्ख़ शुदा तारीख़ में से भी हक़ के मोती चुन के आपके लिए लेके आए हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल मौजूद है जो कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और अल्लाह पाक ने ये ख़ास तौफ़ीक बख्शी है, अल्लाह पाक हमारी स्कॉलर्स का, हम सब का, हमारी पूरी टीम का इस ज़िक्र को, इस काविश को अपने हजूर कबूल व मंजूर फरमाए। हमारी इस्लामिक स्कॉलर्स, हमारी सबसे पहली जो स्कॉलर हैं मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन स्कॉलर्स में इनका शुमार होता है और हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का ये हिस्सा बनती रहती हैं, खानम सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा। सदफ़, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं जो कि किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का ना सिर्फ हिस्सा बनती हैं बल्कि आप इनको पाकिस्तान के बाकी भी चैनल्स पे देखते रहती हैं। बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर में इनका भी शुमार होता है, अपने टॉपिक पे इंतहाई ग्रिप रखती हैं और मौजूदा हालात के मुताबिक फिर उसकी कंपैरेटिव जो है वो स्टडी करके ना सिर्फ आती हैं बल्कि हमारे नाजरीन को भी अपनी उन तमाम मालूमात से आगाह करती हैं। डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा, डॉक्टर इरम, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सदफ़ मिर्ज़ा साहिबा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारी तारीख़ इंतहाई कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और इमाम अली मुकाम और वाक़े करबला के बाद जितनी भी हुकूमतें आईं और सल्तनतें आईं और स्पेशली जो बनु उमैया का दौर था उसमें तारीख़ को तो बुरे तरीके से मस्ख़ किया गया, बल्कि जो कोई सेव करता था बुक्स उनके वो पूरी लाइब्रेरीज़ को जला दिया जाता था और जिन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ होता था उस तारीख़ को उनको शहीद कर दिया जाता था। तो ऐसी तो बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप जैसी स्कॉलर्स और हमारे उल्मा जब तक मौजूद हैं तो हमारे पास इंशाअल्लाह तारीख़ रहेगी और ये सदका है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
رقیہ کا کہ آج بھی کربلا زندہ ہے بی بی کی وجہ سے. بنات امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہی ہیں آج ہم لوگ, اور آج ہم بات کریں گے جناب سکینہ کے مصائب پہ بھی بات کریں گے, اور جناب فاطمہ کے اس خطبے پہ بات کریں گے جو کہ آپ نے دیا تھا. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ امام کی کون سی بیٹیاں میدان کربلا میں موجود تھیں, اور جو تاریخ کا کانفلکٹ ہے میں چاہتی ہوں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس جو تاریخ کربلا کی ملتی ہے اس میں جو ایک خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے وہ کہ یہ تاریخ کربلا کم از کم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر صدی میں, ہر سینچری میں اس کا ذکر رہا اور یہ سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہے. جس طرح سے قرآن باوجود اس کے کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے, لیکن سینہ بسینہ چونکہ منتقل ہوئی ہے اس لیے اس کی کسی چیز پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز اگر سلسلہ وار آپ تک پہنچے تو وہ تواتر کا مصداق بن جاتا ہے. اس طرح سے تاریخ کربلا کا بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی جزیات میں, اس کی ڈیٹیلز میں آپ کا کانفلکٹ ہوگا, لیکن آن دا ہول, آن دا اسپین آپ کو اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سینہ, اور یہ لوگوں کا بھی کردار رہا, یہ جو محبت تھی دلوں میں اس کی وجہ سے یہ منتقل ہوئی. جہاں تک امام حسین کی بیٹیوں کا سوال ہے تو ان کی بیٹیوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہاں پر حضرت سکینہ موجود تھیں. بہت ساری ہمارے پاس روایتیں ملتی ہیں, بہت ساری مناظر کا انہوں نے ڈسکرپشن پیش کی کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے. حضرت سکینہ کے علاوہ حضرت فاطمہ صغریٰ موجود تھیں. کچھ کہتے ہیں, ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ صغریٰ مدینہ میں رہ گئی تھیں, لیکن جو زیادہ معتبر ہے وہ یہ کہ حضرت فاطمہ صغریٰ وہاں پر موجود تھیں, اور اس کے بارے میں ہمارے پاس دلائل بھی ہیں. ایک تو وہ روایت جو شام غریبہ کی وہ نقل کرتی ہیں کہ کیا ظلم وہاں پر ہوا. دوسرا جو ان کا خطبہ ہے کوفہ میں جو انہوں نے پیش کیا, یہ دو بنیادی دلیلیں ہیں کہ جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ وہاں پر موجود تھیں. اور پھر حضرت رقیہ یا جن کا نام زینب بھی کہا گیا ہے, جو کہ اس وقت 3 یا 4 سال کی تھیں, ان کا وہاں پر ہونا اور ان مظالم کو سہنا. کچھ کے مطابق حضرت فاطمہ کبریٰ بھی ہیں اور وہ بھی وہاں پر موجود تھیں, لیکن جس خطبے کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے وہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا ہے. ٹھیک. اور جو ایک کانفلکٹ ہے جناب سکینہ اور حضرت رقیہ کا, ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو پلیز کنفرم کر دیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی بچی تھی. جی. لیکن اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت سکینہ اور حضرت رقیہ 2 الگ شخصیات ہیں. حضرت سکینہ جب کربلا میں تھیں تو وہ 10 سے 12 سال کی عمر ان کی کہی جاتی ہے کہ اس وقت ان کی عمر تھی. حضرت رقیہ 3 سے 4 سال کی تھیں. زیادہ تر جو ہمارے پاس روایتیں نقل ہوتی ہیں کوفہ کی, شام کی, جو حوادث ہوئے وہاں پر, وہ حضرت سکینہ سے ہیں یا حضرت زینب سے ہیں یا حضرت ام کلثوم سے ہیں. حضرت رقیہ کے بارے میں تاریخ میں آپ کو بہت کم ملے گا, لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ہمارے علماء میں سے انہوں نے ایک بہت اچھی خوبصورت تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس طرح سے پورا کا پورا قرآن ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں, اب چاہے وہ سورہ بقرہ ہو کہ جو 3 سپاروں پر مشتمل ہے, چاہے وہ سورہ کوثر ہو کہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے, دونوں کی اوتھینٹسٹی, دونوں کی تاثیر ایک ہے کیونکہ اصل ایک ہے. تو اب چاہے حضرت رقیہ ہو یا چاہے شہزادہ علی اصغر ہو کہ جن کا آپ کو تاریخ میں شاید آدھا صفحہ بھی اس سے بھی کم ملے, یا چاہے حضرت زینب کبریٰ ہوں, حضرت سکینہ ہوں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں کو زیادہ ملے گا, دونوں کی ان ایسنس تاثیر ایک ہے. ان کی اہمیت, ان کی کرامات, ان کا اثر اگر کوالٹیٹیولی دیکھا جائے تو اپنی جگہ پر قائم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان کے بارے میں کم ملتا ہے تو شاید ان کا اثر, ان کا نقش کم تھا. نہیں, ہر ایک نے بہترین طریقے, جس طرح سے آپ سورہ کوثر کی اہمیت کو نہیں کم کر سکتے چونکہ وہ چھوٹی ہے, بالکل, تو بالکل ایسی آپ کربلا کے کسی بھی کیریکٹر کو کم نہیں کر سکتے اس بنیاد پر کہ وہ کم ہے, اس کے بارے میں کم معلومات ملتی. نہیں, انہوں نے یعنی حضرت رقیہ نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بہترین کردار ادا کیا. ان سے زیادہ بہتر ہو نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ, ابھی ہم بلا تمہید جو ہیں وہ میدان کربلا میں آ جائیں گے آج, جیسا کہ 9 محرم کا دن ہے, اور جس طرح سے باقی اصحاب کے ساتھ اور مرد حضرات کے ساتھ ان بیٹیوں نے بھی وہاں پہ مصائب کا سامنا کیا. لیکن ابھی بریک کی جانب چلنا ہے ہم نے. بریک سے واپس آ کے آپ سے ہی ہم جو ہیں آج کے دن پہ ہم آ جائیں گے, اور کس طرح سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے, اور پھر جب یہ بیبیاں میدان کربلا میں پہنچی اور ان کے سامنے تمام ان کے بھائی, ان کے جو ہیں ان کے والد گرامی امام علی مقام کو کس طرح سے شہید کیا گیا اور کس طرح سے ان بیبیوں نے اس کو برداشت کیا.
وہ مقام کہ جہاں پہ صبر کرنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان بیویوں نے شکر کر کے دکھایا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے تمہیدی گفتگو کی جناب بنات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی۔ بلا تمہید ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، جیسا بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان بیبیوں نے، ان شہزادیوں نے، اور اسپیشلی بیٹیاں تو ویسے ہی باپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو وہ ایک ہمارا محاورہ ہے گرم دھوپ بھی نہ لگے، کوئی مشکل کوئی پریشانی ہماری بیٹیوں کو نہ آئے۔ اور آج کل کے ماحول میں اگر دیکھیں تو حلال حرام کی تمیز ہمارے والدین چھوڑ دیتے ہیں کہ صرف کیا کہ ہمارے بچوں کو تمام سہولیات ملیں۔ سلام ہے اور لاکھوں سلام ہیں امام علی مقام کی ذات پاک کو کہ آپ کا جب پورا خانوادہ پہنچتا ہے کربلا کے میدان میں، اور اس کے بعد ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے ان بیبیوں نے وہاں پہ اپنا کردار نبھایا، کس طرح سے یہ باقی جو چھوٹے بچے تھے ان کو حوصلے دیتی تھیں، اور کیا ان کا کردار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناہیدہ، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ نور پیدا فرمائے تاکہ ہم کربلا کی اثر معرفت کو سمجھ سکے۔ یہ ایک سمندر ہے معرفت کا، یہاں پہ ہر کردار، ہر رول، ایک ایک لمحہ جو ہے اپنے اندر ایک پورا کا پورا ایک معرفت کا سمندر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نفس کا وہ تزکیہ ہو کہ ہم اس اصل کو، اس حقیقت کو، اس معرفت کو اور اس کے جو اصل معنی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ بے شک کربلا از ناٹ این انسیڈنٹ، کربلا ایک مشن ہے، کربلا ایک بیٹل ہے حق اور باطل کا، رائٹ اینڈ رانگ کا، دین اور لا دینیت کا، نفس اور روح کا، ایک دیٹس اے گریٹ بیٹل۔ اور جب آپ اس بیٹل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ عمر اور جنس کا جو فارمولہ آپ اس ورلڈ میں 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، کربلا میں وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ جہاں پہ آپ عمر دیکھیں گے، جنس دیکھیں گے، مرد دیکھیں گے، عورتیں دیکھیں گے، جوان دیکھیں گے، بوڑھے دیکھیں گے، ایوری ون ہیز دی ڈائنامک رول، اتنا یونیک رول ہے، اور وہ ہر یونیک رول آپ کو آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کی سیلف کے اندر، آپ کے اندر ایک پوری کی پوری آپ کی جو سیلف سوشلائزیشن ہے اس کے لیے جو ہے ایک رول ماڈل آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ کردار اگر ہے، یہ عمر کا جو جس سے آپ گزر رہے ہیں، یو ہیو ٹو بی لائک دس۔ کسی بھی آپ اپنی زندگی کے جس بھی آپ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مصیبتوں سے گزرتے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر آتی ہیں، جہاں پہ دین کی بات آئے گی تو وہاں پہ پھر آپ کو سامنے کربلا دکھاتا ہے کہ دس از دا وے، کیسے وقت کے حق کو پہچاننا ہے۔ دیکھیں، ہم ناہیدہ ہمارا جو سوسائٹی کا ڈائلما ہے، ہم نے کربلا کو دیکھا، ہسٹری کو دیکھا، لیکن اس کربلا کو ہم نے اس پریزنٹ سینیریو کے اندر فٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے کرداروں میں، اپنی سوسائٹی کے جو آپ کے پیٹرنز چل رہے ہیں، آپ کے جو کلچرل پریکٹسز ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی فالس آپ کے پرسیپشنز، آپ کے بلیف سسٹم، آپ کی آئیڈیالوجی ہیں، دیٹ از بیسڈ آن یزیدیت، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج 9 محرم کا دن ہے، اور اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اس کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم ان پورے واقعات کو ڈسکس کریں گے، اور ان کو دیکھیں گے کہ ہاؤ، وین، ویئر، وائی اینڈ واٹ واز دا ریزن اینڈ وائی آل دس ہیپن۔ کیوں 6-7 سال کی سکینہ جو ہے وہ بی بی سکینہ آپ کو میدان کربلا میں نظر آتی ہیں، اور وہیں پہ ہمیں عمر رسیدہ جناب فضا بھی نظر آتی ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں۔ اور عورتوں کا آپ یہ دیکھیں، آپ آج کل ویمن رائٹس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، عورتوں کی امپاورمنٹ کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے۔ عورتوں کی امپاورمنٹ کی جب آپ بات کریں گے تو پہلے آپ کربلا جائیں گے، اینڈ یو ول سی دی ہائیسٹ ایکسلنس رول آف all the women in کربلا۔ جب تک آپ اس اصل جو آپ کی میسکلن فیمنن کوالٹیز ہیں ایک عورت کی، جناب زینب کو آپ دیکھیں، بی بی سکینہ کی
6-7 سال کی جو عمر ہے، جب آپ اس بچی کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوشلائزیشن تربیت کیا ہوتی ہے. بی بی سکینہ میری جان ان پہ قربان، امام حسین علیہ السلام نے جن کو اپنی دعا میں مانگا، یا اللہ پاک مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں اور جو میرے لیے سکون کا باعث ہو. اور پھر صرف بات یہیں تک نہیں ارم، آپ نے امام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند ہیں جہاں پہ رباب اور سکینہ نام کی بچیاں ہوں یا ان کے نام لیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کتنی ان کی ڈیڈیکیشن، اتنی محبت، اتنی کمٹمنٹ اور اتنا روح کا ایسا ڈیپ جو ہے وہ آپ کا کنیکشن. اور پھر امام حسین علیہ السلام جن پہ ساری معرفت کھلی تھی کہ کیا ہونا ہے میدان کربلا میں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ پھر اس میں کیا معرفت چھپی ہے، اس میں کیا راز ہے کہ آپ 7 سال کی بی بی سکینہ کو بھی لے کے جاتے ہیں، 6 ماہ کا علی اصغر بھی آپ کو وہاں پہ نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جب دین کے اوپر بات ہوگی تو دیر از نو پلیس فار دا کمپرومائز. آپ کے پاس کمپرومائز کا کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس اسپیس نہیں رہ جاتی ہے. اس چیز کے اندر پھر جو ہے بی بی سکینہ کا ہم آگے بھی رول دیکھیں گے. وہ جو ہے نا آپ پہ جب یہ پورے سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں آپ کی 0 سے لے کر 7 ایئرس، ناہیدہ یہ وہ عمر ہے جب آپ کے پیراڈائم سیٹ ہو جاتے ہیں. ایک بچہ جو ہے 0 سے 7 سال تک اپنی جو ذہن کے اندر جتنے بھی اس کے بلیف سسٹم ہیں، جتنے بھی عقائد ہیں وہ نقش ہو جاتے ہیں. امام حسین اپنی سوسائٹی کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ بی بی سکینہ جن کی عمر 7 سے 8 سال ہے، آپ اس بچی کو دیکھیں جہاں پہ وہ رول اپنا پلے کر رہی ہیں، جہاں پہ وہ آپ کا بیٹل سٹارٹ ہو رہا ہے، اور تھرو آؤٹ کربلا، شام اور کوفہ کے میدانوں میں، گلیوں میں اور پورے جو ہے اس درباروں میں جو اس بچی کا رول وہ کیا ہے، بیسکلی دیٹس دی تربیت. بہت خوبصورت وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تربیت بیسک جو چیز ہے، ایک بچی نے آپ کے ایک رول ماڈل بن کے آپ کو پیش کیا ہے کہ دیکھیں 0 سے لے کر 7 سال کی جو بچی ہے اس کی میچورٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا صدف صاحبہ، جیسا کہ میں عرض کر رہی تھی کہ آج 9 محرم کے دن پانی بند ہے، جہاں پہ ایجڈ لوگ صبر کر رہے ہیں، وہیں پہ جس طرح ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ ایج کا کوئی کنسرن نہیں تھا، وہاں پہ جنس کا کوئی کنسرن نہیں تھا، وہاں پہ سب برابر تھے. وہیں پہ ان بیبیوں نے بھی پیاس کی وہ تمام تکالیف برداشت کی، اور اس کے بعد کی وہ ساری جو تھے مصائب تھے. میں چاہتی ہوں آج کے دن ان کا تذکرہ اگر نہ ہو تو ہمارا یہ تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. دیکھیں تاسوعہ کو تاسوعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن ہر طرف سے پورا محاصرہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور امید ختم ہو چکی تھی. یعنی اگر اب تک کوئی امید تھی کہ کوئی آئے گا امام حسین کی نصرت کے لیے، اب چونکہ محاصرہ مکمل طور پر ہو گیا ہے تو ایک شدید غم و غصے کی کیفیت تھی اور نا امیدی تھی کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اب جو ہیں بس یہی ہیں. حضرت سکینہ اور ایسی جیسی خواتین کے بارے میں جیسا ہماری بہن نے بھی کہا، دیکھیں یہ وہ کردار ہیں کہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد شجاع ہو، بالخصوص بچیوں میں وہ شجاع ہو، وہ فعال ہو، پرو ایکٹیو ہو اور وہ ایک عملی کردار ادا کرے، تو آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو فیمنزم کی طرف نہیں جانا، آپ کو فیمنزم کو اسلامی طریقے سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف ان خواتین کو دیکھیں، باوجود اس کے کہ مردوں کا کردار آپ کو زیادہ نظر آتا ہے اسلام کی تاریخ میں، لیکن اگر کوالٹیٹیولی دیکھا جائے، کوالٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اس سے کم نہیں ہے. حضرت سکینہ کے بارے میں جو انٹروڈکشن امام حسین نے کیا، کہا کہ ان سکینہ مستغرقۃ فی اللہ، سکینہ خدا کی معرفت میں، اس کی توجہ میں مستغرق ہے، یعنی غرق ہے. عرفان کی کیفیت بتائی، یعنی یہ بچی ایک ایسی بچی ہے کہ جو ہر وقت خدا کی جستجو میں ہے، اپنے ہر کام میں اس کی جو انٹینشن ہے، جو گول ہے وہ یہ کہ میں خدا کی رضا کو حاصل کروں، تمام تر توجہ خدا پر ہے. اس لیے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بعد میں جا کے جب یہ مدینہ بھی پہنچی تو یہ شعراء میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور مدینہ کے جو شاعر حضرات تھے وہ جاتے تھے حضرت سکینہ کے پاس اور ان سے یعنی تائید لیتے تھے کیا یہ شعر صحیح ہے یا نہیں. فصاحت و بلاغت کے اس مقام پر تھی. جہاں یہ ہے وہاں آپ کو اشعار میں ملتا ہے کہ امام حسین کہتے ہیں یا خیرۃ النسواء، یعنی یا خیرۃ النساء، کہ وہ کہ جو خواتین میں سب سے بہتر ہے. کیا ایسی کوالٹی تھی کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ باقی سب خواتین میں بہتر ہیں؟ یا جو آپ نے کہا کہ جو شعر ہے کہ امام حسین نے خود پڑھا اور کہا لعمرک اننی لاحب دارا تحل بها سکینہ و رباب،
میری جان کی قسم مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور رباب زندگی گزارتی ہیں، اور اگر میں اپنا تمام تر مال ان کے لیے خرچ کر دوں تو کوئی مجھے ملامت نہ کرے. دیر از سم تھنگ بیہائنڈ اٹ کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین اپنا سب کچھ ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو یہ ریڈینس دکھائی دیتی ہے. میں ایک آپ کو سٹانس جی جب بہت سارے جگہیں ہیں کہ جہاں حضرت سکینہ نقل کرتی ہیں، لیکن ایک عجیب آپ کو منظر نظر آتا ہے کیونکہ آج تاسوعہ کے دن ہے کہ جب امام حسین وداع کے لیے آتے ہیں اور آخری وداع ہوتا ہے. آپ تاریخ کو دیکھیں تو امام حسین متعدد وداع کیے ہیں، لیکن یہ کیسا وداع تھا کہ جس میں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ آخری وداع ہے. آخری بالکل. کہا وہاں پر حضرت سکینہ کا نام لیا، کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و یا رباب علیکن من السلام. جب یہ سلام کہا تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی، ماتم ہوا، نالا و فغاں بلند ہوا. وہاں پر حضرت سکینہ آگے بڑھیں اور ایک جملہ پوچھا، ایک ایسا جملہ کہ جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ بی بی سکینہ کتنی کلوز تھیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے ماں باپ کتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ جو عام باقی سب ڈر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. کہا کہ یا ابا استسلمت للموت، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے، تسلیم ہو گئے، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو وہاں پر امام حسین نے روتے ہوئے کہا کہ جس کا کوئی ناصر نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، وہ سوائے اس کے کہ موت کے سامنے تسلیم مجھے کیا کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیں دس شوز کہ آپ جب اپنے بچوں سے بات کریں تو ان کو حقیقت بتائیں. وہ بچی 10 سال کی ہے لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ وہ اس معرفت کے لیول پر ہے کہ اس کے ساتھ سچ، اس کے ساتھ یہی گفتگو ہونی ہے. اور پھر ہدایت دی. کہا کہ جب اس نے کہا نا، جب بی بی نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں، یا ردنا الی حرم جدنا، یا ہمیں ہمارے جد امیر المومنین کے حرم واپس لے کر جائیں. تو امام نے کہا کہ تم خدا کی مشیت پر راضی رہو، کہ کہتے ہیں خدا کی رحمت، خدا کی نصرت ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی. خبردار، یعنی شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، فإن الدنیا فانیہ، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے. یعنی جو امتحان ہے، جو آزمائش ہے، وہ بہت بڑی ہے، لیکن اگر تم اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ یہ دنیا بہت محدود ہے اور تمہارا کردار کتنا بلند ہے تو یہ کام آسانی سے ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ اگلا شعر امام حسین کا مرثیہ ہے، اجازت ہے؟ جی ضرور. اب جو مورخ ہیں وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا کہ یہ جملہ سننے کے بعد، چونکہ بہت شدید تھا، اور یہ دیکھیں یہ پوری ڈائلاگ جو ہے وہ بہت ایموشنل ہے، ایک باپ اور بیٹی کے درمیان جو ایموشنل کنیکشن ہے وہ ہے. لگتا یہ ہے کہ بی بی وہاں سے چلی گئیں اور ایک خیمے کے گوشے میں چلی گئیں، یا تو جیسے بچے لاڈ کرتے ہیں اور اپنا مقام جتانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ گوشے میں چلے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ واپس آئیں ان سے کریں، یا یہ کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ امام حسین کے دل کو مزید زخمی کریں اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اپنی بتابی کے ساتھ. جب بی بی گوشے میں چلی گئیں تو امام حسین اپنے ذوالجناح سے نیچے اترے، بی بی کو بلایا، ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد ہمارے تمام تر مرثیے ایک طرف اور وہ مرثیہ کہ جو خود امام معصوم نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا، آپ اس کو سنیں. کہا سیطول بعدی یا سکینہ فاعلمی منک البکاء اذا الحمام دہانی. سکینہ میری شہادت کے بعد جان لو، فاعلمی جان لو، تمہارا گریہ بہت طولانی ہو جائے گا. یعنی خبر دے رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں کہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے، میری شہادت کے بعد تو ایسی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ تمہارا گریہ بہت طولانی ہو جائے گا. اور پھر وہاں پر اپنی ایموشنل کنیکشن دکھائی، اپنی محبت دکھائی. کہا لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام منی الروح فی جسمانی. جب تک میرے بدن کے اندر روح باقی ہے سکینہ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ، ان حسرت بھرے آنسوؤں کے ساتھ میرے کلیجے میں آگ نہ لگاؤ. یعنی میں حسین تمہارے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ دلاسا بھی دے رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں کہ تم میرے لیے بہت مہم بھی ہو، اتنی مہم کہ تمہارے آنسو میں نہیں دیکھ پا رہا. اس طرح سے امام حسین نے حضرت سکینہ کو آمادہ کیا اور پھر وداع کر کے وہاں سے رخصت ہوئے. ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، کچھ مقامات ایسے آ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ہم لوگ سپیچلیس ہو جاتے ہیں. ہم وہ جو بار بار بولنے والے لوگ، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو باپ بیٹی کا مکالمہ تھا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اور بعد میں جب اسی شہزادی نے کھڑے ہو کے اپنے اس بابا کی شہادت دیکھی کہ جن بابا کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتی تھیں، وہ بابا شہید ہو گئے، کیا کہیں گی آپ؟ ناہیدہ، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس پورے سینیریو کو ہم لوگ، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی معرفت نہیں ہے. ہسٹری میں تو الفاظ ہے نا
لیکن عشق جو ہے جہاں پہ عشق ہوتا ہے عشق محسوس کر لیتا ہے, عشق دیکھ لیتا ہے. عشق کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں پہ عشق ہوگا وہاں پہ کربلا کے ساتھ کنیکشن ہوگا. جہاں پہ عشق ہوگا وہاں پہ جو آپ نے ابھی اشعار بیان کیے وہ عشق آپ کو بتاتا ہے, وہ عشق آپ کے اوپر ایک راز کھولتا ہے, وہ عشق آپ کو دروازے آپ کے لیے اوپن کرتا ہے, اور اس کے اندر جتنی معرفت چھپی ہے, جو راز چھپا ہے, جو مطلب چھپا ہے, جو میسج چھپا ہے, جو آبجیکٹیو ہے اس کے اندر, وہ آپ کو بتاتا ہے بیسکلی. جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ تو سینہ بسینہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. ہم اس لمحے کو, اس مومنٹ کو, کربلا کا جو ایک لمحہ ہے, ایک مومنٹ ہے, اس کو ہمارے آنسو, ہماری ایموشنز, ہماری جتنے بھی جذبات ہیں, جتنا بھی ہم اس کو ایکسپریس کریں, وی کین ناٹ ایکسپریس دیٹ گریف, وی کین ناٹ ایکسپریس دیٹ پین. ہم کبھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں اس کا. ہاں, ایک فرض, ایک قرض اس امت پہ ضرور ہے, اور اگر ہم اس چیز کو اپنی لائف کے ساتھ, میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں میرے آنسو کی کیا وقت ہے, میرے آنسو کی کیا جو ہے وہ اتنی اس کے اندر اتنی جرأت کہ میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا. لیکن ناہیدہ, کہیں پہ اگر آپ سمجھتے ہیں, کہیں پہ آپ اس لٹرلی آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر وہ درد ہے, میرے اندر وہ تکلیف ہے, تو خدا کے لیے جو امام حسین اصل میں چاہ رہے ہیں آپ سے, مجھ سے, امت کی ماؤں سے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تربیت ہے. یہ پین جو ہے باپ کے بیٹی کا ایکسٹریم کا پیار ہے, ایکسٹریم کی ڈیپتھ آپ کو دکھائی گئی ہے. لیکن اس میں امام حسین کیا بتا رہے ہیں؟ امام حسین آپ کو ایک میسج دے رہے ہیں, میسج کنوے کریں ماؤں کے لیے کہ یہ سینیریو ہے, اور اس سینیریو کو آپ دیکھیں, پرکھیں, آنسوؤں کے ساتھ, درد کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ ایکسپریشن دیں. لیکن امام حسین کی جو چاہت ہے, امام حسین کو جو مشن ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ دیٹس دی ٹرانسفارمیشن. اور بی بی سکینہ کا جو آپ تھرو آؤٹ, بالکل امام کا جو مشن تھا, ہم اس کو جب تک آگے لے کے نہیں چلیں گے تو ہماری ان آنسوؤں کا سوائے دکھ اور تکلیف کے, سوائے درد محسوس کرنے کے, اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے اس وقت کے لوگوں نے حق کا ساتھ دیا, وقت کے امام کا ساتھ دیا, ہم نے بھی وقت کے حق کو پہچاننا ہے. مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. جی, بریک پہ جانے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا بنات امام حسین علیہ السلام کا. لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں کو, اور لاکھوں سلام ہوں کربلا میں موجود ہر نفس کو جنہوں نے وقت کے امام کا ساتھ دیا, وقت کے حق کا ساتھ دیا. اور لاکھوں سلام ہوں شہدائے کربلا کو کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متاع کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا, تن من دھن سب کی قربانی دے دی. صدف ذکر ہو رہا تھا اور آپ بڑے اچھے طریقے سے بی بی کے اشعار بتا رہی تھی. میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ اور اشعار بھی بتا دے بی بی کے, اور ساتھ میں جناب رقیہ کا بھی میں چاہ رہی ہوں کہ ذکر کر دے, جو ہمیں تاریخ کی مستند کتابوں سے ملتا ہے. اور جو سفر ہے بعد از کربلا, ان بیبیوں کا اصل کردار تو شروع ہی جو ہے وہ شام غریباں کے بعد ہوا تھا, یا شب جو ہے یوم عاشور پہ ان بیبیوں کا کردار. وہاں سے میں چاہتی ہوں کہ آپ بنات امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں. جب امام حسین کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جب زلجنہ واپس خیموں میں گیا اور خون ان کی پیشانی پہ تھا, تو اس کو دیکھ کر سب کو سمجھ آ گئی کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی, اور ایک ماتم بپا ہوا, خیموں سے بیبیاں نکلی. وہاں پر حضرت سکینہ نے وہی محبت اپنے بازوں کو زلجنہ کی گردن میں ڈالا اور پوچھا کہ کیا میرے بابا کو پانی ملا تھا. اللہ اکبر. یعنی اپنی پیاس سے پہلے اپنے والد کی پیاس کو ترجیح دینا. اور پھر جب پتہ چلا کہ واقعاً شہادت ہو گئی ہے, جب بی بی گئیں قتل گاہ میں, اور جب ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بی بی قتل گاہ میں گئیں, ابھی بھی ہم جب جائیں امام حسین کی زیارت کے لیے تو ہم اینٹیں دیکھتے ہیں, پتھر دیکھتے ہیں, سنگ مرمر وغیرہ دیکھتے ہیں, لیکن جو اصل کیفیت تھی وہ ہم
نہیں دیکھ پاتے. اس قتل گاہ میں جو اس بچی نے دیکھا وہ اس قدر دردناک تھا کہ فوراً اپنے آپ کو امام حسین کے جسد پر گرا دیا, اور گرانے کے بعد اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. اور اب وہی پہلی والی بات جو میں نے کہی کہ جب امام حسین نے کہا کہ ان سکینہ مستغرقۃ فی اللہ, کہ سکینہ مستغرق ہے خدا کی یاد میں, خدا کے ذکر میں, تو ایک مکاشفہ دیکھا بی بی نے, اور یعنی شہود کے عالم میں انہوں نے ایک آواز سنی. اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز امام حسین کی تھی کہ جو شعر پڑھ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعتی ما ان شربتم ریعت بن فذکرونی. ایک وصیت تھی اپنے شیعوں تک کہ کہا کہ اے میرے شیعہ, جب جب تم ٹھنڈا پانی پیو فذکرونی, میرا ذکر کرو, میری یاد کرو. یعنی پیاس کی اتنی شدت تھی کہ امام حسین نے کہا کہ قیامت تک جو کوئی اپنے لبوں پر ٹھنڈا پانی پہنچائے گا اس کو یعنی حق رکھتا ہوں میں کہ وہ پہلے میری پیاس کو یاد کرے. او سمعتم بغریب او شہید فانذبونی, کبھی بھی تمہیں کہیں خبر ملے کہ کوئی پردیس میں مارا گیا, کوئی شہید اس کو شہادت نصیب ہوئی, فانذبونی, پہلے مجھ پر ندبہ کرو, پہلے مجھ پر گریہ کرو, کیونکہ کوئی بھی شہید اس اذیت و تکلیف سے نہیں گزرا کہ جس تکلیف سے میں گزرا ہوں. جب یہ شعر سنا اس بچی نے تو وہ بلند ہوئیں, اپنے والد کے جسد سے الگ ہوئیں, اور یہاں پہ ملتا ہے روایت میں فقامت مرعوبہ قد قرحت ما فیہا, جب بی بی نے اپنا سر اٹھایا تو ان کا سر زخمی تھا. یہ اشارے ہیں جو تاریخ ہمیں دے رہی ہے. کیا ہوا اس اندھیری رات میں شام غریبہ میں, کیا ظلم ڈھایا گیا, ہمیں نہیں پتہ. ہم تو اپنے تصورات سے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا, یہ ہوگا, لیکن نہ جانے کیا کیا تکلیفیں آئیں. اور پھر دوبارہ بی بی نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسد سے لپٹا دیا, اور ایسا گریہ کیا کہ اب جدا نہیں ہو رہی. قافلے کو جلدی ہے, وہ جلدی جلدی جانا چاہتے ہیں, یزید تک خبر پہنچانا چاہتے ہیں, اور بچی کے جو باپ سے جدا نہیں ہو رہی. یہاں پر تاریخ کہتی ہے فاجتمع عدۃ من الاعراب, ایک گروہ عرب لوگوں کا کہ جو زبان نافہم تھا, جن کو کچھ سمجھ نہیں آتا, اخلاق وغیرہ کچھ ادب نہیں پتہ, فاجتمع عدۃ من الاعراب فجروها من, انہوں نے چھوٹی سی 10 سال کی بچی کا محاصرہ کیا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے باپ کی جسد سے جدا کیا. لیکن یہ بچی شجاع ہے, یہ بچی اپنے والد کے مشن کو سمجھتی ہے. اس لیے جب ان کا یہ جب داخل ہوئے بازار شام میں, بازار شام کو آپ جانتے ہیں کہ کوفہ سے زیادہ سخت تھا, کتنی سجاوٹ ہوئی تھی, کیا اہتمام تھا, ایک لوگوں کی بھیڑ ہے. اعلان کیا گیا تھا پہلے سے کہ سب آمادگی کے ساتھ آئیں, ہم نے جشن منانا ہے, ہم نے جو لوگ جنہوں نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے ہم ان کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے میں سہل بن ساعدی کہتے ہیں کہ اتنی سجاوٹ کی گئی تھی کہ میں نے کہا مسلمانوں کی کوئی خاص عید ہے کہ جس کو مجھے نہیں پتہ. سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ سواریاں, ان سواریوں میں بے پالان اونٹوں پر بیبیوں کو سوار کیا گیا ہے. میں ایک بیوی کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. دیکھیں یہاں پر کوئی ایموشنز نہیں ہیں, یہاں پر صلابت ہے, یہاں پر پختگی ہے, یہاں پر عقلانیت کا استعمال کیا جا رہا ہے. جہاں پر ایموشنز ضروری ہیں وہاں پر استعمال کر رہے ہیں, جہاں پر اپنا حق کا بیان کرنا ہے, اپنے بابا کو ریپرزینٹ کرنا ہے, وہ وہاں پر کر رہی ہیں. کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں. کہا کہ بی بی میں کیا آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ اگر ہو سکے تو جنہوں نے سروں کو اٹھایا ہوا ہے ان سے کہیں کہ ان سروں کو دور کر دیں. پھر ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اسی بازار میں ایک اور شخص نے کہا کہ ہم نے آج سے پہلے اتنے اچھے, اتنے نیک اسیر نہیں دیکھے. یعنی ان کی صرف ظاہری پریزنٹیشن سے, باوجود اس کے کہ وہ پریزنٹیشن ایسی نہیں تھی کہ جو اتنی اچھی ہو, دشمن کے نرغے میں تھے, ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے, چادریں نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود کیونکہ باطن پاک و پاکیزہ تھا اس لیے ظاہر پر اثر ہو رہا تھا. کہا اتنے نیک اسیر ہم نے نہیں دیکھے, آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہاں پر حضرت سکینہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً کہا نحن سبایا آل محمد, ہم آل محمد کے اسیر ہیں. یہ جملہ اتنا بریف ان اٹ سیلف کافی تھا کہ وہ بندہ سوچے کہ آل محمد کے اسیر کیسے ہو سکتے ہیں. جس رسول کا نام ہم اذان میں اقامت میں لیتے ہیں ان کے اسیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو غلط نہ ہوگا کہ ان بیبیوں کی وجہ ہی سے تو یزید کے دربار میں اور اس علاقے میں جو ہے وہ باغی ہوئے تھے لوگ, اور ان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا تھا. ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ, بیبیاں ہیں اور پاک بیبیاں ہیں, وہ بیبیاں جو جنت کی شہزادیاں ہیں, اور جن کی ماں, کسی کی دادی, کسی کی نانی, وہ کون ہیں؟
جنت کی مالک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی یہ شہزادیاں جو کہ ظاہری طور پہ اسیر بنا لی گئی ہیں، وہ جو یزید کے دربار میں جو کچھ ہوا اور کیسے ان بیبیوں کو وہاں پہ اسیر بنا کے لے جایا گیا، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ناہیدہ، جیسے کہ ابھی ہماری ساتھی نے فرمایا کہ ظاہری جو ان کی پریزنٹیشن ہے، جو آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، اس سے تو آپ کی ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت، جو کہ ہے بھی فیکٹ یہی تھا کہ آپ تکلیفوں سے، غموں سے، ایک بہت بڑے بیٹل سے آپ گزر کے آ رہے ہیں، لیکن جو آپ کی روح کا جلال ہے بیویوں کے اندر، جو جذبہ ہے، جو اس میں ان کے جو الفاظ ہیں، جو ان کا جو انہوں نے خطبات دیے، جو انہوں نے پورا کا پورا اپنے خانوادہ رسول کو پریزنٹ کیا وہاں پہ، اس کے اندر جو گریس ہے، اس گریس کو انہوں نے مینٹین رکھا ہے۔ بی بی سکینہ جو اس عمر میں آپ نے دیکھا، نہ پانی انہوں نے مانگا، نہ بھوک کی کہیں انہوں نے شکایت کی، کیوں؟ کیونکہ انہیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گریس کو مینٹین رکھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں ناہیدہ، 6-7 سال کی بچی خواب دیکھتی ہیں، یہ خانوادہ رسول کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہے، ایوری تھنگ از ڈیوائنلی انسپائرڈ اینڈ ڈیوائنلی پلانڈ۔ وہ چھوٹی بچی خواب دیکھ رہی ہیں، خواب میں وہ رات کے وقت کہتی ہیں کہ ایک نور آتا ہے اور وہ نور فرماتا ہے کہ اے فرزند رسول سلام ہو تجھ پہ، اور پھر وہ نور فرماتا ہے کہ جو صبر آپ نے کیا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور جن لوگوں نے، جن دشمنوں نے یہ مصیبت، یہ جو جتنا بھی آزمائشوں سے آپ کو گزارا گیا، وہ محروم ہو گئے ہیں شفاعت سے، اور جو اسلام کے لیے آپ نے کوششیں کی، کاوش کی، اس کے لیے بے حساب جو ہے وہ اجر و ثواب ہے۔ اب یہ میسج کس کو دیا جا رہا ہے؟ بی بی سکینہ کو۔ یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس اصل بات کو آگے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں۔ میدان کربلا سے جب شام کی بات آ رہی ہے، کوفہ کی بات آ رہی ہے، پھر مدینہ جا رہی ہیں، اب وہ ٹرانسفارمیٹو سٹیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، اب پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے، اور وہ جو ان کی معرفت ہے وہ اس سوسائٹی کو اور ان لوگوں کو اور امت مسلمہ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں۔ اور وہ بچی جس کو آپ بظاہری کہتے ہیں کہ 6-7 سال کی بچی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے بی بی سکینہ سے 2 روایات بھی منسوب ہیں، ایک یہ کہ جو قرآن کے وارثین ہیں وہ جنت کے چہروں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ بی بی سکینہ کو میسج دیا جا رہا ہے، ان کے تھرو جو ہے وہ روایت منسوب ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مشن کیا ہے، ان کے پاس معرفت ہے، ان کے پاس فصاحت ہے، ان کے پاس بلاغت ہے، ان کے پاس وزڈم ہے، اور یہ وزڈم پھر آپ کو آگے نظر آتا ہے جہاں پہ وہاں پہ باطل سامنے کھڑا ہے، باطل فورسز ہیں، وہاں پہ ایک سینیریو کریٹ کیا گیا ہے غم کا، آپ کے اوپر اتنا سائیکولوجیکل پریشر ہے، اور اس سائیکولوجیکل پریشر میں دیر از اے گریس، اور اس سائیکولوجیکل پریشر میں بھی بالکل سائیکولوجیکل پریشر میں بھی جب ہم بیبیوں کے خطبے دیکھتے ہیں تو نہ صرف ہم حیران ہوئے بلکہ یزید کے دربار میں بیٹھا ہر شخص حیران ہو گیا کہ واٹ از دس، جس جذبے کو ہم نے مارنا چاہا تھا وہ تو زندہ ہے۔ جناب بی بی زینب کا خطبہ دیکھ لیں، جناب ام کلثوم کا خطبہ دیکھ لیں، اور جناب بنت امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ میں چاہوں گی صدف اس کے کچھ الفاظ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جب یزید کے کورٹ میں کیونکہ پوری گزارش دی گئی کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، اور انہوں نے بہت ایگزیجریشن سے کام لیا، لیکن ان کی کیفیت کو دیکھ کر یزید نے کہا کہ تم تو تھکے ہارے آئے ہوئے ہو، تو کہا کہ یعنی ظلم تو ان پر ہوا ہے، اسیر تو یہ ہیں، زنجیروں میں تو یہ جکڑے ہوئے ہیں، تم کیوں تھکے ہوئے ہو؟ کہا کہ ہم نے جتنا ظلم کر سکتے تھے ہم نے کیا، لیکن ہم تھک گئے ہیں، لیکن ان کے وقار میں، ان کے ایمان میں، ان کی صلابت میں کمی نہیں آئی۔ اور جیسا کہ ہماری بہن نے کہا، ایک بچہ اس ایج میں، یا بچہ بھی نہ ہو، ایک خاتون بھی ہو، میچور انسان بھی ہو، وہ بھی ٹرامیٹائزڈ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا آپ نے ٹریجڈی دیکھی اپنے آنکھوں کے سامنے، پورا خاندان آپ کا شہید ہو گیا، ایک بہت بڑا ٹراما آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ سوری آپ کی بات کو دوبارہ اسی پہ واپس آئیں گے صدف۔ ابھی عید قربان گزری ہے، ہم نے دیکھا ہمارے بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں، جانور ان کے ساتھ کھیلا کودا، یہ کیا وہ کیا، تو اداسی آ جاتی ہے، اور جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے تو ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی، اپنے گھروں میں سب کچھ دیکھا، اور ان کے سامنے تو ان کے پیاروں کو ذبح کیا گیا، لیکن جذبہ دیکھیں،
پلیز. لیکن ویسے سائیکولوجیکلی بھی اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے آپ جانور کو ذبح نہ کریں, لیکن جب ایک بچہ دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ ساتھ گزارا اور وہ نہیں ہے تو وہ ٹراما ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹراما کے باوجود آپ کو اس کی سائیکولوجیکل افیکٹس, وہ ٹراما کہیں نظر نہیں آتا. اس کی ایک عمدہ مثال کیا ہے؟ حضرت فاطمہ صغرا کا خطبہ. حضرت فاطمہ کا صغرا کا خطبہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمد خدا سے. اور یہ وہی سنت ہے کہ جو ہم اپنے ممبروں پر پڑھتے ہیں. ہم جو اپنے ممبروں پر حمد کرتے ہیں تو ہم حمد پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں کہا گیا, کیونکہ سنت ہے. لیکن جب حضرت فاطمہ صغرا یا زینب عالیہ اپنے خطبے میں حمد سے آغاز کر رہی ہیں تو وہ واقعاً ایمان رکھتی ہیں اس پر کہ اس پوری بلا میں ہمیں سوائے خدا کے جمال کے, خدا کی خوبصورتی کے, خدا کی مشیت کے, خدا کی حکمت کے کچھ نظر نہیں آیا. کیا بات ہے. پھر حمد الہی کے بعد اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ ایک عجیب جملہ کہتی ہیں کہ جو عہد و پیما رسول اللہ نے تم سے امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں لیا تھا, اگر تم اس پر وفا کرتے تو آج یہ نہ ہوتا. اللہ اکبر. کڑی سے کڑی ملائی ہے. کہا کیا بی بی کی گرپ تھی تاریخ پہ. کہا کہ جن لوگوں نے, اور الفاظ دیکھیں, کہا جن مسلمان نما لوگوں نے مسجد میں خانہ خدا میں علی کو شہید کیا, آج انہوں نے ہی میرے والد کو شہید کیا ہے. وہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ اگر اس وقت یعنی خوارج کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف اقدام نہ کیا جاتا یا اقدام کر دیا جاتا تو آج کربلا نہ ہوتی. اور خطبہ بہت طولانی ہے جس میں وہ ان کو واقعاً ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں. کہتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مکار تھے, جنہوں نے دھوکہ دیا, دھوکے باز لوگ تھے. جہاں آپ کو حضرت فاطمہ صغرا کا نظر آتا ہے, وہاں حضرت رقیہ کا بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک 3 سے 4 سال کی بچی ہے, اور یہ غم و غصہ کی ملی جلی کیفیت تھی. ارے اب وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ حضرت سکینہ پیاس کے عالم میں تھی, اپنی پیاس کو بھلا دیتی ہیں, یہی چیز آپ کو حضرت رقیہ میں بھی نظر آتی ہے. بالکل. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت کی کمی کا بہت جو ہے وہ ہمیں احساس ہوا. اتنے بہت اچھا لگ رہا تھا بی بی کا پورا خطبہ سننے کا, لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ذکر کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے, اور ان پاک بیبیوں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری نسل کو طاہر و مطہر کر دے. جیسا کہ اختتامی لمحات قریب آ چکے ہیں,